नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 116। पीछे था ज़िक्र के यानी जो भी अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा के बताए हुए तरीके को छोड़कर दूसरे किसी दीन की पैरवी करेगा तो उनके लिए जहन्नम है। यानी उन्होंने ईमान का रास्ता छोड़कर मुसलमानों का रास्ता छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में आ गए। ऐसे लोग क्या हैं? ये जहन्नम में दाखिल होंगे जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह। अब अल्लाह फरमाते हैं ये कौन थे? ये मुनाफिक लोग। अल्लाह के रसूल के साथ रहते हुए भी इन्होंने मुनाफकत की। ये अल्लाह के रसूल के तरीके को और सहाबा जो मिसाली तरीके पर कायम थे, अल्लाह के रसूल के मुखलिस और पक्के सच्चे पैरोकार थे, इन्होंने उनके तरीके को नापसंद किया। उनके तरीके को छोड़कर इन्होंने क्या किया? ये मुशरिकों के साथ इत्तेहाद कर गए, मुशरिकों के साथ मिल गए। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका, बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए बेही उसके साथ। वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ, वो बख्श देगा इसके अलावा जो भी गुनाह होंगे जिसके चाहेगा। यानी अल्लाह ने फरमाया हुआ क्या? यही हुआ चुनाचा कि ये मुशरिकों के साथ मिल गए। अल्लाह फरमा रहे हैं ठीक है, तुमने रसूल के तरीके की मुखालफत की, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में आके मुशरिकों को दोस्त बनाया, मुशरिकों के साथ मिल गए, तो ये जान लो कि जो शिरक करेगा अल्लाह कभी भी उस शिरक को माफ़ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसके चाहेगा गुनाह माफ़ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाहि, और जो भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, फ़कत ज़ल्ला ज़लालम बईदा, पस वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। यानी अल्लाह जिसने, अब शिरक क्या है? अल्लाह की तख्लीक में, उसकी ज़ात में, उसकी सफ़ात में अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरों के आगे झुकना, उनसे मांगना, उनके आगे गिड़गिड़ाना, अल्लाह की ज़ात सिफ़ात में दूसरों को शरीक करने को शिरक कहा जाता है। और शिरक क्या है? हर बुराई का मंबा शिरक है। शिरक कहाँ पहुँचा देता है? यानी इसकी जड़ शैतान है, शिरक शैतान तक पहुँचा देता है। जबकि जिसको तौहीद की मार्फत हासिल हो जाए वो ख़ास मोमिन बन जाता है। अगर वो यानी उसे कोई गलती हो जाती है एक तौहीद परस्त इंसान से, तो वो आखिरकार आता अल्लाह की तरफ है, झुकता अल्लाह के आगे है, माफ़ी अल्लाह से मांगता है। यानी अल्लाह फरमाता है अल्लाह इसको शिरक को माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह की ज़िम्मन में तौहीद के होते हुए जो वो शिरक करेगा लेकिन वो माफ़ी आके अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा अगर चाहेगा। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहरेगा वो तो दूर की गुमराही में जा पड़ा है। जिस तरह हर बुराई का मंबा शिरक है, इस तरह हर खैर का मंबा तौहीद है। वो जड़ कहाँ आके पहुँचती है? अल्लाह की तरफ। यानी वो अल्लाह को जिसने थाम लिया, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, उसने अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली, वो खालिस और पक्का सच्चा मोमिन बन गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं इन यदऊना मिन दूनिही, ये नहीं पुकारते अल्लाह को छोड़कर इला इनासा, मगर देवियों को, औरतों को पुकारते हैं। यानी इन पर अफसोस इस बात पर है कि ये अल्लाह को छोड़कर किन्हें पुकारते हैं? देवियों को, मुअन्निस को पुकारते हैं। व इन यदऊना इला शैतान मरीदा, ये नहीं पुकारते मगर उस शैतान मरदूद को, उस लानती को पुकारते हैं। यानी शैतान अब क्या कहाँ आ गई जड़? शैतान के ऊपर। ये शिरक की जड़ शैतान के ऊपर आकर रुकती है। लआनहुल्लाहु, जिस पर अल्लाह ने लानत कर दी, यानी उस शैतान को ये पूजते हैं जिस पर अल्लाह ने पहले ही दिन से लानत कर दी। वकाला, और फरमाया और कहा शैतान ने, लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, कि मैं ज़रूर बनाऊँगा तेरे बंदू में से अपना मुकर्रर हिस्सा, यानी मैं तेरे बंदू में से अपना मुकर्रर करदा हिस्सा ज़रूर निकालूँगा। ये इसने पहले ही दिन दावा किया था कि अल्लाह तू मुझे वो निकाल रहा है जन्नत से,
تو مجھے لانتی قرار دے رہا ہے، میں بھی تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر کردہ حصہ نکالوں گا، والا او ذلنہم، میں انہیں گمراہ کر ڈالوں گا، استغفر اللہ، یعنی یہ سیدھی راہ سے گم ہو جائیں گے، سارے سیدھی راہ کو چھوڑ کر یعنی میری پیچھے چلیں گے، میری پیروی کریں گے، والا امنی ینہم، میں انہیں آرزوئیں اور خواہشیں دلاؤں گا، والا آمرنہم، اور میں انہیں حکم دوں گا، فالا یبتکنّ آذان الانامی، تو یہ ضرور کاٹیں گے اپنے مویشیوں کے، یعنی چیریں گے اپنے مویشیوں کے کان۔ یہ علامتی نشان ہوتا تھا کہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے کے نام پر، نظر کے طور پر اسے چن لیا گیا ہے، یہ اب فلاں پیر فلاں بت کے نام پر یہ نظر ہوگا، تو اس طرح وہ اس کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی تھی، تو یہ ضرور چیریں گے اپنے مویشیوں کے کان، والا آمرنہم، میں انہیں حکم دوں گا، والا یغیرن خلق اللہ، کہ یہ اللہ کی تخلیق میں بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کریں گے، یعنی جس طرح ہے کہ ہم مرد عورتیں بننا چاہیں گے، عورتیں مرد بننا چاہیں گی، پلاسٹک سرجری کروا کے اپنے اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے، اس طرح یہ بھی شیطان کا تھا دعویٰ، اب شیطان اس میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بھی بنا لے گا شیطان کو ولیم دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خاسر خسران مبینہ، یقیناً وہ کھلا خسارے یا نقصان میں آ پڑا، یعنی اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ تو کھلا خسارے میں پڑ گیا۔ اب تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کو ختم کرنے آئے تھے، لیکن شرک کیا ہے، وہ تو اتنا پنپ رہا ہے، اتنا پھل پھول رہا ہے، ہر طرف مزارات ہیں، ہر طرف بت ہیں، ہر طرف اس طرح یعنی شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، یہاں وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ بیج پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدت میں جویا ہوا ہے، جو مائل خواب اجل ہو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، لوگ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، یعنی ان کے مشکل کشا کیا ہیں، یہ سمجھتے ہیں، وہ انہیں آرزویں دلاتا ہے، کس طرح کہ یہ فلاں بخشوا لے گا، یہ گناہ ہو گیا تو فلاں تمہیں آگے چھڑوا لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کھلا خسارے میں جا پڑا، یعدہم، وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے کہ تمہیں فلاں بخشوا لے گا، وما یعدہم الشیطان، نہیں ہوتے وعدے شیطان کے الا غرورا، مگر دھوکے والے، یعنی وہ تو دھوکہ کرتا ہے شیطان۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو میں رہتے ہوئے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ساتھ منافقت کی ہے، اب شیطان کے اور ان مشرکوں کے ساتھ مل گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے شیطان کے وعدے تو ہوتے ہی دھوکے والے ہیں، اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ نہیں پائیں گے اس سے نکلنے کا کوئی راہ رستہ۔ والذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے فرشتوں کو، آخرت کو مان لیا، اور دوسرا پیپر وعملوا الصالحات، اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنت میں، سبحان اللہ، جنت تجری، جنت میں تجری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی نہریں، سبحان اللہ، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ابداً، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے، یعنی ایک طرف ہے شیطان جو دھوکہ دیتا ہے، ساری امت اسی کی طرف پلٹی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ ہے جو سچ اور حق بولتا ہے، اور اس نے سچی کتاب نازل کی ہے، اس کو چھوڑ کر سب اب شیطان کے پیچھے لگ پڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہو سکتا ہے، ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے۔ لیسا بامانیکم، اب یہ ان کا کیا تھا کہ ہمیں فلاں چھڑوا لے گا، فلاں ہماری وہ کر لے گا، سفارش کر لے گا، تو اللہ فرماتے ہیں لیسا بامانیکم، نہ تمہاری خواہشوں پر کچھ ہو سکتا ہے، والا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے، یعنی نہ منافقو، مشرکو، تمہاری خواہشوں سے کچھ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پر منحصر ہے،
میں یعمل سوءا جو بھی عمل کرے گا برے یجزا بہی اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو برے عمل کرے گا وہ اپنے برے عملوں کے مطابق بدلہ پائے گا، والا یجد لہ وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیوں ولا نصیرہ نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی تمہارے شفات کے عقیدے جو بھی تم نے اپنی من گھڑت قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں یہاں آ کر وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا، اور وہ بھی جو عمل کیے ہوئے ہوں گے اچھے وہ اس کے مطابق بدلہ پائے گا، اور جنہوں نے برے عمل کیے ہوں گے وہ اس کے مطابق بدلہ پائے گا۔ کرو گے اچھے نیک عمل تو دنیا سے لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بن آنے کی گھبراؤ گے پچھتاؤ گے، یعنی ان خواہشوں پر اپنی زندگی نہ گزارو، وہاں کیا ہوگا عمل کے مطابق بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو بھی عمل کرے گا نیک من ذَکَرٍ او انثیٰ چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن یعنی ایمان رکھتا ہو۔ ویسے یعنی نیک عمل کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن اصل شرط کیا ہے ایمان والی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ ہو مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ان پر دھاگے برابر یا ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ اور اس شخص سے بہتر دین میں کون ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ جو اپنا آپ جھکا دے اللہ کے لیے، اسلم جو مسلم بن جائے فرمانبردار بن جائے، جھکا دے وجہہ اپنا آپ للہ اللہ کے آگے، وہ محسن وہ ہو بھی احسان کرنے والا، یعنی نیکیوں کا سب سے اوپر والا درجہ محسن ہے، احسان کرنے والا دوسروں پر، یعنی نیکیوں سے بھی آگے بڑھ کر وہ دوسروں پر احسان کرنے والا ہو، واتبع اور وہ پیروی کرتا ہو ملت طریقے کی ابراہیم کے یا حنیفاً یکسو تھے۔ اب یہ کیا کرتے تھے یہ مشرک لوگ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، دوسرے کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو حنیف اور یکسو تھے، حنیف کا مطلب ہے ایک اللہ کو پوجنے والے تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر دین میں کون ہو سکتا ہے جو مسلم بھی بن جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا بھی دے، وہ ہو بھی احسان کرنے والا اور وہ پیروی کرتا ہو ملت طریقے کی ابراہیم کے حنیفہ جو یکسو تھے، ایک اللہ کو پوجنے والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے تو ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، کس لیے بنا لیا؟ توحید کی وجہ سے، کیونکہ وہ توحید پر گامزن تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو پوجنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے اپنا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یعنی اب تم نہیں اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلتے، صحابہ کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے، مخلص مسلمان نہیں بنتے، توحید پر نہیں آتے، تو جان لو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، بے شک وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور بے شک اللہ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو بچ جاؤ گے، نہیں، یا اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اپنے برے اعمالوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، بلکہ عمل اچھے کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، کیونکہ اللہ غافل نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔